अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फाहिद शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रंग। मैं और मेरी पूरी टीम सब खैरियत से हैं। आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे। आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस सेलिब्रिटी से मिलने के लिए जिला गुजरांवाला में आए हैं, आपका नाम मिर्जा फैसल नफीस यूसुफ है। आपका ताल्लुक तहसील वजीराबाद के नवाही गाँव वजीर के चीमा से है। आप जानते हैं कि हमारे देहात में तालीम की वो सहूलियत मौजूद नहीं है जो हमारे शहरों में है। सहूलियात की अदम मौजूदगी की परवाह ना करते हुए आपने अपनी कोशिशों को जारी रखा और मुआशरे में एक नुमाया किरदार उभर के सामने आए और आज आप दानिश्वर, अदीब, अफसाना निगार और नसर निगार बन के सामने आए और वाबडा में बतौर SC ग्रेड 90 में मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। और आज हम आपको उनसे मुलाकात करवाने के लिए उनके घर तशरीफ लाए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से राज हैं जिन्हें वो फॉलो करते हुए आज मुआशरे में नुमाया शख्सियत के हामिल हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के हमारे मेहमान मुल्क में नुमाया शख्सियत के हामिल हैं। आए हम आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर, आप वाबडा में बतौर SC काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आप इस सरकारी जॉब के साथ साथ नसर निगारी, शेर व शायरी, अफसाना निगारी, इस तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर मैं जब वाबडा ज्वाइन किया, गैपको में एज ए जूनियर इंजीनियर काम मैंने शुरू किया, तो अल्लाह ताला के करम फजल से और लोगों की दुआओं से मैं बहुत जल्दी SC के ओहदे पर पहुंचा और आजकल गैपको में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा हूं। लेकिन वाबडा ऐसा शोबा है कि जिसमें हर रोज़ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सार्फिन से वास्ता पड़ता है। तो अगर बंदे के अंदर असास हो, असासियत के पहलू उसके अंदर मौजूद हों, मुआशरे को ऑब्ज़र्व करता हो, तो आप ये समझ लें कि वो बड़ा अच्छा नसर नगार और बड़ा अच्छा शायर और बड़ा अच्छा अदीब बन सकता है, क्योंकि वो सारा दिन इसी मुआशरे के मसाइल पे बात होती है। तो मुझे लोगों की मरहूमियाँ, लोगों के एहसासात, लोगों की तमन्नाएँ वो इस लेवल पे ले आईं कि मैं लिखने पे मजबूर हो गया, ताकि मैं लोगों के एहसासात को, लोगों के जज्बात को, लोगों की मोहब्बत को कागज़ के अंदर परो सकूँ। मैंने बेहतर अंदाज से अपनी सोच के मुताबिक अपने सार्फिन के हवाले से और मुआशरे के हवाले से इनको कोलैबोरेट करने की कोशिश की। जहाँ तक मैंने आपके बारे में स्टडी किया है और स्टडी करने के बाद मुझे पता चला आपका शौक़ तो एक लेक्चरार बनने का था, लेकिन आप वाबडा को कैसे ज्वाइन कर लिया? वो कौन से अवामल थे या वो कौन सी ऐसी वजूहात थी जो आपको सरकारी जॉब की तरफ माइल किया? बुनियादी तौर पर हर स्टूडेंट की या हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मैं इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं, लेकिन अल्लाह के फजल से, अपने वालिदैन की दुआओं से मैं इंजीनियर बन गया। और मैं जब इंजीनियरिंग की तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने सोचा कि मैं किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर पढ़ाऊँ, ताकि मैं अपना हासिल किया इल्म नई आने वाली नस्ल को ट्रांसफ़र कर सकूं। लेकिन खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, मुझे अल्लाह ताला ने एक एग्जेक्टिव पोस्ट पे बैठा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अल्लाह ताला हर इंसान पे उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी ना हुई, लेकिन मैं लोगों के काम, सार्फिन के मसाइल हल करने के लिए अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज़ करता हूँ। आप मुझे साथ साथ ये भी थोड़ा सा गाइड करते जाएं कि आप एज ए SC वाबडा में जॉब कर रहे हैं। हमारे मुआशरे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वाबडा के अंदर भी, जैसा कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है? तो मैं चाहूँ, हम जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं, हम लोगों के सिर्फ मसाइल हल कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्रंट डेस्क पे काम कर रहे हैं। हम ना तो खुद बिजली जनरेट करते हैं, ना हम इसको ट्रांसमिट करते हैं, हम जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि जो बंदा फ्रंट डेस्क पे होता है ना, सारे प्रॉब्लम उसी को फेस करने पड़ते हैं। अगर हम गैपको के अख्तियार में होता या किसी भी डिस्कोज के अख्तियार में होता तो शायद लोड शेडिंग ना होती। अगर इस मुल्क के अंदर आप लोड शेडिंग ख़त्म करना चाहते हैं तो इस पूरी डिस्कोज को आप किसी एक अम्ब्रेला के अंडर कर दें, तो मैं समझता हूँ कि सार्फिन के मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे और ये डिपार्टमेंट भी बेहतर तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। जैसे पहले वाबडा होता था, अभी ये डिस्कोज बन गई हैं, पेप्को बन गई है, इन बेसिकली ये एक अम्ब्रेला से बाहर निकल आए हैं। इस वजह से हम इस पे कुछ बात तो नहीं कर सकते,
ہم جسٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ سر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے راز ہیں جنہیں آپ نے فالو کیا اور آج اس مقام پہ پہنچے؟ بنیادی طور پہ ایسے کوئی راز نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے پہ بھروسہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ جب کسی انسان پہ اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نئی راہیں بھی دیتا ہے۔ ٹھیک، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ خاص کرم فضل ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، اور جو مجھے زندگی میں اساتذہ ملے، بنیادی طور پر میرے اساتذہ کا بہت بڑا رول ہے مجھے ایز اے رائٹر بھی انٹروڈیوس کرانے میں، مجھے انجینئر بنانے میں بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اساتذہ نے مجھے لکھنا، پڑھنا اور بولنا سکھایا ہے۔ اگر مجھے بہت اچھے اساتذہ نہ ملتے تو شاید میں نہ لکھ سکتا۔ مجھے یو ٹی میں بھی، یو ٹی لاہور میں بھی بہت اچھے ٹیچر ملے۔ میں یہاں پہ خصوصی ذکر کرنا چاہوں گا، مرزا شبیر صاحب ہیں، مس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا۔ ڈاکٹر سہیل صاحب ہیں یو ٹی کے پروفیسر، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا۔ یہ سمجھ لیں کہ علم کا ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل ہونا بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں نا، علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل شامل حال ہوتا ہے، تو انسان اپنی راہیں، اپنے راستے ضرور متعین کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ ایک رائٹر ہیں، آپ نے بہت ساری شاعری کی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے ایک انجینئرنگ کی بھی کتاب لکھی ہے۔ شاعری اور انجینئرنگ دو ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہیں، وہ ایسے کون سے عوامل پیش آئے کہ آپ نے انجینئرنگ کی بھی بک لکھ ڈالی؟ آپ یہ دیکھ لیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں شاعری اور انجینئرنگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انجینئرنگ مشین کی ڈیزائننگ ہے، اور مشین کی ڈیزائننگ کے اندر رہتے ہوئے ہم مختلف اکوپمنٹس کو جوڑتے ہیں تو انجینئرنگ کو ترتیب دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ الفاظ کو جوڑتے ہیں، تخیل کے خیالوں کو جوڑتے ہیں، تو آپ شاعری یا نثر نگاری کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا انجینئرنگ کا اور شاعری کا بڑا قریبی رشتہ ہے۔ تو میں تو اسی نظریے سے لکھتا ہوں کہ انسان جو تخیل یا جو خیال کرتا ہے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنی بھی انجینئرنگ ڈیزائن ہوئیں، پہلے ان کا ایک خاکہ تخیلاتی طور پہ یا یہ کہہ لیں کہ مفروضہ بناتے ہیں، پھر ہم کسی ڈیزائن کی طرف جاتے ہیں۔ تو شاعری بھی جو ہے بیسیکلی تخیل ہی ہے یا آپ کی سوچ ہے۔ تو آپ ان الفاظ کو یہاں پہ آپ الفاظ کو ترتیب دیتے ہیں، انجینئرنگ میں آپ اکوپمنٹ کو ترتیب دیتے ہیں۔ سیم فنکشن دونوں کا سیم ہے۔ تو سر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اور میرے ویورز جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کون کون سی شاعری کی بک لکھی اور کون سی انجینئرنگ کی بک لکھی؟ کیا آپ ہمیں ڈیٹیل سے بتا سکتے ہیں کہ ان کے کیا کیا نام ہیں؟ میں نے بنیادی طور پہ نا ریسرچ پیپرز بھی کافی لکھے IEEE کے لیے یا انٹرنیشنل لیول پہ۔ پھر میں نے ایک انجینئرنگ کی بک لکھی، جیسے کہ وہ ینگ انجینئرز کے لیے بڑی سوٹیبل ہے۔ یہ اگر آپ اس کو دکھانا چاہیں گے تو پھر میں اس پہ ڈیٹیل پہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ اگر آپ اس کو اس سے ریلیٹڈ کویشچن کریں گے تو پھر میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک دم انجینئرنگ کی طرف آپ آگے، تو ایسے کون سے عوامل پہ آپ کے سامنے آئے جو آپ نے انجینئرنگ کی بک لکھ ڈالی؟ میں نے جب انجینئرنگ کی تو مجھے بے شمار مسائل آئے کہ وہ کویشچنز جو بکس پہ نہیں ملتے تھے، عموماً انٹرویوز میں وہ یہ کویشچن پوچھے جاتے تھے، لیکن جو ہینڈ بکس ہوتی تھی ان میں اویلیبل نہیں ہوتے تھے۔ تو جب میرا کچھ ایکسپیرینس ہو گیا تو میں نے سوچا کہ ینگ انجینئرز کے لیے یا نئی آنے والی جنریشن کے لیے ایسی بک لکھ دی جائے کہ ان کے جو پرابلم میں نے فیس کیے ہیں وہ لوگ یہ پرابلم فیس نہ کریں۔ یہ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک الیکٹریکل انجینئرز کے لیے یہ بڑی ہی مفید کتاب ہے، اور وہ جو بندے بھی وابڈا میں یا سوئی گیس میں جانا چاہتے ہیں، اگر وہ یہ بک پڑھ لیں تو میں یہ کہہ لیں گا 90% گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بندے ریٹن ٹیسٹ ضرور کوالیفائی کریں گے۔ گڈ، اس کا مطلب ہے آپ نے نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک سہولت جو ہے نا، جو آسانی پیدا کرے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ینگ انجینئرز کے لیے ایک بہت اچھی گائیڈ لائن ہوگی کہ وہ اس سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اپنے فیوچر کے لیے۔ تو سر اس کے علاوہ آپ نے جو بکس لکھی ہیں، مختلف آپ نے افسانے بھی لکھے، نثر نگاری بھی کی، شاعری بھی کی، کیا آپ ہمیں ان کے بارے میں تھوڑا سا نام اور ڈیٹیل میں بتائیں گے؟
میں 2 بکس جو ہیں نا وہ افسانوں کی لکھ چکا ہوں، جیسے پتھر کے شہر میں زندہ لاشیں. یہ ساری اس کتاب میں وہ ساری باتیں ہیں جو ہم معاشرے میں ڈیلی بیس پہ فیل کرتے ہیں. میں نے جسٹ ان کو الفاظ میں ڈالا ہے. آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو میں خود بھی لکھ سکتا ہوں، یہ تو میرے مائنڈ میں بھی ہے. یہ میں نے جسٹ معاشرے کی ہی باتوں کو کاغذ پہ منتقل کیا. جیسے اس کے اندر یہ دوسری افسانوں کی کتاب یا سٹوری سے ریلیٹڈ بکس ہے خواب در خواب. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے بہت اچھی اردو کے ساتھ میں نے لکھی ہے، بڑی سوچ کے ساتھ، بڑی سمجھ کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 20 15 سال کے بعد یہ کتاب بہت مشہور ہوگی انشاءاللہ. ایک تو اس میں اردو بہت اچھی ہے، اور اس میں بھی ایسی ہی چیزیں ہیں کہ ہم جیسے کہہ لیں علم کی لاش. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے پاس ڈگری تو بڑی ہیں لیکن وہ ایز سچ اس سے فائدہ نہیں لے رہے. میں مزید اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا. آپ پڑھیں گے یا ویورز پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت سی باتیں جان جائیں گے کہ ہم معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. لیکن ایک بات یہاں پہ میں ضرور بات کہنا چاہوں گا. اس میں ایک میں نے سٹوری لکھی ہوئی ہے، اللہ کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا. تو یعنی کہ قریب سے دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو بھی خواہش کی، جو بھی چیزیں میرے مائنڈ میں آئیں، اللہ نے مجھے وہ دیں. لیکن اللہ کے قرآن کے اندر جو الفاظ بھی بتائے گئے ہیں 100% ویسا ہوتا ہے. جیسا کہ اس کا بڑا خوبصورت نام ہے خواب در خواب. میں جاننا چاہوں گا کہ یہ خواب کن خواب، اس سے کیا مراد ہے خواب در خواب؟ آپ یہ لیں، خواب در خواب سے یہ مراد ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں انجینئر بنوں گا. اب انجینئر بن گیا، اب اس انجینئرنگ کے اندر پھر ایک خواب ہے کہ مجھے اچھی جاب ملے. اس کے اندر پھر ایک اچھی خواب ہے کہ میرا فیوچر بہت برائٹ ہو. اب فیوچر برائٹ کے اندر پھر ایک خواب ہے. وہ خواب آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ خواب آپ کی وائف بھی ہو سکتی ہے، وہ خواب آپ کے والدین کی تمنائیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک خواب سے دوسرے خواب کی طرف کس طرح سفر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، نئے لوگ، بچے جو اسٹوڈنٹ بچے ہیں، ان کے لیے یہ کافی موٹیویٹ کرنے کے لیے ہیلپ فل ہے. یہ معاشرے کے مسائل نئی آنے والی جنریشن کے لیے پیورلی موٹیویشنز ہیں کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، اگر آپ ایسا یہ کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. آپ دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک بک کا تعارف کرایا پتھر کے شہر میں زندہ لاشیں. اس میں ایک میں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے جیسی کوئی آواز نہیں. ایک سٹوری لکھی ہوئی ہے. بیسیکلی میں نے وہ سٹوری کیا لکھا ہوا ہے کہ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، محمد محمد عمر، محمد موسیٰ بن یوسف. یہ میرے 3 بیٹے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی. تو میں نے اس پہ ایک سٹوری لکھی کہ اس کے جیسے کوئی آواز نہیں، کہ مجھے ساری آوازیں اچھی نہیں لگتی. جب میری بیٹی کی آواز آتی ہے تو مجھے سب سے زیادہ آواز جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے. اس لیے میں نے یہ سٹوری لکھی کہ اس کے جیسی کوئی آواز نہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے بکس لکھی ہیں، اس کے علاوہ جو میں نے بکس لکھی ہیں وہ شاعری سے ریلیٹڈ ہیں. وہ جو میں نے پہلی بک لکھی تھی شاعری سے ریلیٹڈ مگر وہ آنکھیں تھیں، یہ تو بہت عرصہ لگا مجھے لکھنے میں. یہ میں نے اس وقت شروع کی تھی جب میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا. تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ میرے 20 سال کا حاصل ہے. یہ میری پہلی بک تھی. تو بس وہ بھی یہ کہہ لیں کہ جیسے جیسے میں وقت گزارتا رہا معاشرے میں، اپنی یونیورسٹیز میں، تو ویسے اس کے حساب سے میں نے اس کو لکھا. تو اس میں جو دوسری بک لکھی وہ میں نے لکھا ایک اور محبت. ایک اور محبت یہ ہے کہ میں اس کے اوپر ٹائٹل پیج پہ میری بیٹی کی تصویر ہے. یہی میری ایک اور محبت ہے. جو آپ نے یہ 2 شاعری کی بکس لکھی ہیں، اس میں ایک کا نام ہے مگر وہ آنکھیں. کیا مجھے آپ بتانا پسند کریں کہ یہ کن آنکھوں کا ذکر ہے؟ یہ اسٹوڈنٹ کے دور کی آنکھیں ہیں یا آج کے دور کی آنکھیں؟ یہ آج کے دور کی آنکھیں ہیں. تھوڑا سا یہ ساری وہی آنکھیں ہیں جو 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتی ہیں. بنیادی طور میں مگر وہ آنکھیں، میں اس کو نام، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی سٹوری ہے
یہ میری اسٹوڈنٹ لائف کی نہیں ہے، یہ بیسیکلی اس کے بہت بعد کی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بندہ جب دنیا سے جا رہا ہو، اس کا سارا آپ کی گود میں ہو، تو یہ اس کی آنکھیں ہیں۔ تو سر ماشاءاللہ بہت اچھی موٹیو پہ آپ نے بکس لکھی ہیں، کیا اس کے آگے بھی آپ اپنی اس شوق کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں؟ اس کے آگے میری ایک جو کتاب ہے نا، وہ شاعری سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ خدا اور خدا محبت ہے، خدا محبت ہے، جو بھی آپ کی بک چھپ رہی ہے، یا یہ کہہ لیں محبت خدا ہے۔ محبت خدا ہے۔ میرے نزدیک محبت خدا ہے، خدا محبت ہے، ایک ہی چیز ہے، لیکن جو میری نئی آنے والی بک کا ٹائٹل ہے نا، وہ محبت خدا ہے۔ تو میں یہاں پہ اس کا ایک شعر ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خدایا میری عاجزی قبول کر، خدایا میری عاجزی قبول کر، رحمت للعالمین ہی محبت خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اچھا سر، میں ساتھ یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ماشاءاللہ اتنی ہائی کوالیفیکیشن ہے اور ساری انجینئرنگ میں ہے، تو آپ شاعری کی طرف وہ ایسے کون سے عوامل آپ کے سامنے آئے کہ آپ نے جو نا شاعری کو بھی اڈاپٹ کر لیا ساتھ؟ آپ یہ دیکھیں، جب میں نے پہلے ہی بتایا کہ جیسے ہر والدین کی، ہر اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے پاکستان میں کہ وہ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے، میری بھی اللہ نے خواہش پوری کی، میرے والدین کی دعاؤں کے ساتھ وہ میری خواہش پوری ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بی ایس سی ڈبل میتھ فزکس پنجاب یونیورسٹی سے کیا، پھر بی ایس سی انجینئرنگ میں نے مس یونیورسٹی سے کیا، ایم ایس انجینئرنگ میں نے یو ٹی سے کیا، پھر میں نے پی ایچ ڈی یونیورسٹی سینٹرل لیڈ سے کی، پی ایچ ڈی اس طرح پھر میں نے ایم بی اے سپیریئر یونیورسٹی سے کیا۔ تو یہ میں اپنے ساتھ ساتھ یہ کہہ لیں کہ اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرنا چاہیے، بالکل، لیکن میرا فیلڈ تو پیور انجینئرنگ تھا، لیکن میں ایز اے انجینئر اسسٹنٹ پروفیسر وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ انجینئرنگ میں پڑھاتا بھی رہا، انجینئرنگ کی کلاسز کو، لیکن ساتھ ساتھ میں مختلف آرٹیکلز بھی لکھتا رہا، مختلف اخباروں کے لیے بھی میں نے مختلف اخباروں میں پھر کالم بھی لکھے، آرٹیکلز بھی لکھے، لیکن جو میری جاب نیچر ہے نا، وہ میرا واسطہ بڑا پڑتا ہے لوگوں سے۔ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں نا ڈیلی بیسز پہ بل ٹھیک کرانے کے لیے، بجلی ٹھیک کروانے کے لیے، جو نئے کنیکشن لگوانے کے لیے ایز اے آپریشنل انجینئر یا ایز اے ایگزیکٹو انجینئر، ایز اے ایس ڈی او، میں نے ایس ڈی او آپریشن، ایکسین آپریشن کام کیا، تو میرے پاس جو لوگ آتے تھے معزز صارفین، اس میں موسٹلی غریب لوگ ہوتے تھے۔ مجھے جو ان کے خیالات تھے، ان کے احساسات تھے، ان کی مجبوریاں تھیں، ان کی غربت تھی، اس چیز نے بڑا مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں یہ چیزیں لکھوں۔ لیکن میری خواہش ہوتی تھی کہ جو کنزیومر میرے پاس آ گیا ہے اس کو دوبارہ میرے دفتر نہ آنا پڑے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے 22 سال کی سروس میں شاید کوئی کنزیومر اپنا مسئلہ لے کر آیا ہو اور اس کو دوبارہ آنا پڑا میرے پاس، ایسا شاید کوئی 1-2% ہوگا، ادروائز یہ کہہ لیں کہ میرے پاس جو کنزیومر آیا ہے میں نے 100% اس کا کام ٹائم پہ کر کے دیا ہے، اور انہی کی موٹیویشن نے یا انہی کی حالت نے مجھے لکھنے پہ مجبور کیا ہے۔ تو اچھا، آپ ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں کہ آج کے دور میں نئے آنے والے جو شعراء حضرات ہیں، ان کے لیے آپ کیا کچھ الفاظ ان کے لیے بھی بتا دیں؟ میں یہ کہوں گا، نہ نئے شعراء آئیں گے، نہ ادیب آئیں گے، نہ افسانہ نگار آئیں گے۔ وہ جو کلچر تھا نا بک ریڈنگ کا، وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اب فیس بک کہہ لیں یا واٹس ایپ کہہ لیں، اس نے بیسیکلی سسٹم کو یا نالج کو سب سٹینڈرڈ کیا ہے۔ تو نئے لوگوں کو، جو 2-4 پرانے لوگ بچ گئے ہیں، وہ ان کو پراپر گائیڈ لائن ہی نہیں دیتے۔ اگر پرانے لوگ نئے آنے والے لوگوں کو پراپر گائیڈ لائن دیں تو شاید ٹرینڈ انکریز کرے۔ ایز سچ اب یہ ٹرینڈ بکس ریڈنگ کا ٹرینڈ تقریباً پاکستان میں تو ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے اپنی نئی آنے نسل کے لیے، اس کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے، جو کہ ہم اس پہ کام نہیں کر رہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنی سیمینارز ہوتے ہیں اس بیس پہ کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ مختلف قسم کی آرٹیکلز لکھیں، بکس کے سے ریلیٹڈ چیزیں لکھیں. وہ ہم اس پہ ابھی پاکستان میں کم از کم اس پہ کام نہیں ہو رہا. جیسا کہ آپ پروفیشنل ایک انجینئر ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انجینئرنگ سکوپ ہمارے پاکستان میں کس اہمیت کا حامل ہے؟ انجینئرنگ بنیادی طور پہ اس کا سکوپ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے. آپ یہ سمجھ لیں انجینئرز پوری انسانیت کے لیے یا انسانوں کے لیے یا معاشرے کے لیے ان کے خواب پورے کرتے ہیں، لیکن انجینئر کا اپنا کوئی خواب پورا نہیں ہوتا. آپ یہی سمجھ لیں کہ جیسے پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، اس نے آج 75 ایئرز گزر چکے ہیں، اس نے کوئی انجینئرز کے لیے سروس اسٹرکچر نہیں بنوایا. انجینئرز کی پروموشن بالکل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کوئی نہیں ہے. انجینئرز کا فیوچر کوئی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ایجوکیشن ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کی ہے، چاہے میڈیکل کی ہے، چاہے جنرل ایجوکیشن ہے، یہ ساری کمرشلائز ہو چکی ہے. جب آپ ایجوکیشن کو کمرشلائز کر دیں گے تو آپ بہت اچھے انجینئرز، بہت اچھے پروفیشنلسٹ جنریٹ نہیں کر سکیں گے. پاکستان انجینئرنگ کی وجہ سے یا ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج تقریباً 1 لاکھ سے ابو انجینئرز بے روزگار ہیں. آپ دیکھیں ایک بہت اعلیٰ ایجوکیشن کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، بہت اچھے ٹیلنٹ کو ہم نے ضائع کر دیا ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کو چاہیے کہ انجینئرز کے لیے پراپر سٹرکچر دے، انجینئرز کے لیے پراپر فیکٹریز میں ایک SOPs بنائے جائیں تاکہ انجینئرز کی یا اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی بروزگاری میں کمی آ سکے. ایک انجینئر گورنمنٹ سیکٹر پہ اور ایک پرائیویٹ سیکٹر پہ، ان میں کیا فرق ہے کہ وہ گورنمنٹ سیکٹر پہ اچھا کام کر سکتا ہے یا ان کے لیے گورنمنٹ سیکٹر پہ اسکوپ ہے یا ان کے لیے پرائیویٹ سیکٹر پہ اسکوپ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر تو میں صحیح سچ بولوں، پاکستان میں انجینئرز کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان میں ٹیکنیشینز کی ضرورت ہے. کیونکہ جس ملک میں، جس معاشرے میں R&D نہیں ہوتی وہاں پہ انجینئرز کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں R&D نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس لیے جو پاکستان کے انجینئرز ہیں بہت قابل، بہت ٹیلنٹڈ اور ٹارگٹ اورینٹڈ انجینئرز ہیں، لیکن ان کو چانس ہی نہیں دیا جاتا کہ یہ اپنے ٹارگٹس، اپنے گولز مکمل کر سکیں. اگر ہمارا معاشرہ پاکستانی انجینئر پر ٹرسٹ کرے، نہ تو یہاں پہ انرجی کرائسس ہوں گے، نہ ہمارے پاس کمیونیکیشن سسٹم فیلئر ہوگا، لیکن ہمارا معاشرہ ہمارے انجینئر پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ان کا سکوپ کم ہے. کیا آیا کہ نئے آنے والے جو انجینئرز ہیں وہ ملک سے باہر چلے جائیں؟ نہیں، ملک سے باہر تو نہ جائیں. ہم تو یہ اپیل کریں گے، ریکویسٹ کریں گے پاکستان انجینئرنگ کونسل سے. میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا، میں پچھلے 2 4 5 الیکشن جو ہوئے میرے 22 سالوں میں، میرا بھی کوئی رول رہا ان میں. کم از کم پچھلے 4 الیکشنز میں، پاکستان انجینئرنگ کونسل کے 4 الیکشنز میں میں گیپکو انجینئرز آفیسر ایسوسی ایشن کا 6 سال تک پریزیڈنٹ رہا. اس حوالے سے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ان 6 سالوں میں، ساری انجینئرنگ کونسل کے پینلز نے میرے ساتھ رابطہ کیا، اور جن لوگوں کو ہم نے سپورٹ کیا وہ لوگ الیکشن ون بھی کیے، وہی پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پینل پہ ون ہو کر آئے. لیکن انہوں نے پھر بھی ہمارے ساتھ بے شمار وعدے کیے، لیکن ایک وعدہ بھی انہوں نے وفا نہیں کیا، لیکن وہاں پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اور ہم نیکسٹ الیکشن میں اللہ کے فضل سے ان کی سپورٹ نہیں کریں گے. ہم ان لوگوں کی سپورٹ کریں گے جو پاکستان انجینئرز کے فیوچر کو محفوظ بنائیں گے، یا ان کے لیے نئی جابز کریٹ کریں گے، نئے SOPs بنائیں گے. ہم ان لوگوں کی سپورٹ کریں گے. ہم ان لوگوں کی سپورٹ نہیں کریں گے جنہوں نے انجینئرز کے کیریئر کو داؤ پہ لگا دیا ہے. کیا آیا کہ انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ نئے آنے والے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو کوئی سپورٹ کرے گی؟ میں نے پہلے بھی جیسے ڈاکٹر سہیل صاحب کا ذکر کیا، وہ بھی پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ایگزیکٹو باڈی کے ممبر تھے. ہم نے بڑی ایفرٹس بھی کی ان کے الیکشن کے لیے، وہ ایک دو دفعہ آئے بھی. اب
اب ہارون صاحب، اس سے پہلے جاوید سلیم قریشی کے پینل کو ہم سپورٹ کرتے رہے، ابھی ہم نے نجیب ہارون صاحب کو سپورٹ کیا، لیکن نجیب ہارون صاحب نے تو شاید انجینئرنگ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جاوید سلیم قریشی صاحب کے دور میں انجینئرز کے لیے کافی ایفرٹس کی گئیں، لیکن بدقسمتی سے ہم کوئی بھی اپنا گول یا اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے، نہ تو ہمارا سروس اسٹرکچر بن سکا، نہ انجینئرز کی نئی جابس کریٹ ہو سکی، نہ انجینئرز کو ٹیکنیکل الاؤنس دیا جا سکا۔ یعنی کہ انہوں نے کوشش کی لیکن وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکی۔ نئے آنے والے جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے چند الفاظ۔ نئے انجینئر جو آئے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، میں تو یہ کہوں گا آپ اپنی کوالیفیکیشن کو مزید امپروو کریں۔ ٹھیک، ہم کوالیفیکیشن امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کی طرف اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے، جاب کی طرف نہ جائیں، کیونکہ جاب چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر پہ ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر پہ ہو، انجینئرز کو پیورلی ڈیڈ کر دیتی ہے۔ سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ انجینئرنگ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے ملک کے جو اعلیٰ افسران ہیں، جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، کیا ان کے لیے آپ کچھ الفاظ؟ میں یہاں پہ یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، اگر پاکستان وابڈا انجینئرنگ سسٹم کو ری ڈیزائن کرے تو ایک تو لوگ باہر نہیں جائیں گے اور دوسرا ہر انجینئر کو جاب بھی ملے گی۔ وہ یہ کہہ لیں کہ وابڈا میں بی ایس سی الیکٹریکل ان ڈسٹریبیوشن انجینئرنگ، بی ایس ان الیکٹریکل انجینئرنگ، بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ ود اسپیشلائزیشن جنریشن، بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ ود اسپیشلائزیشن ان ٹرانسمیشن۔ آپ وابڈا خود یونیورسٹی بنائے، اس قسم کے ماڈلز پہ انجینئرنگ کی ایجوکیشن دے، تو آپ یہ یقین جانیں کہ محکمہ وابڈا بھی اور ترقی کرے گا، اور یہ جتنے انجینئرنگ کے شعبے بنیں گے یہ لوگ باہر کبھی نہیں جائیں گے، یہ اپنے ملک میں رہ کے اس ملک کی خدمت کریں گے۔ اور یہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت انجینئرنگ کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ ری ڈیزائننگ چاہیے، ریکوائرمنٹ ہے، جیسے کہ آپ نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، آپ ڈیٹا انالیسس انجینئرنگ شروع کروائیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انجینئرنگ شروع کرائیں۔ آپ اس قسم کی ٹیکنالوجی شروع کریں گے تو یہ پاکستان بھی ترقی کرے گا اور پاکستان کے لوگوں میں بے روزگاری بھی کم ہوگی۔ تو میں آخر پہ آپ کا رنگ چینل کا اور فاخر صاحب آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور چند الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کیے اور آپ نے میرے ساتھ شیئر کیے، تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ جیسا کہ آج اب میں نے آپ کی ملاقات ایک ہمارے ملک کی مایہ ناز سیلیبریٹی سے کروائی جن کا نام ہے مرزا فیصل نفیس یوسف۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔